Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द टेल ऑफ डेस्पेरो। ये कहानी है एक ऐसे चूहे की जो इंसानों की तरह बात करता था। ये चूहा एक सेलर का था। वो सेलर अपने चूहे को लेकर एक किंगडम में जाता है। यहाँ पर एक खास सूप पूरी आवाम को पिलाया जाने वाला था और ये सूप बना रहा था एक शाही शेफ। दरअसल इस शेफ के पास एक ऐसा जीनी था जो उसकी सूप बनाने में मदद किया करता था। आज जब शेफ और जीनी सूप बना रहे थे तो गलती से उनसे एक वाइन की बॉटल सूप में गिर जाती है। जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो उसका ये बेहतरीन जायका बनकर सामने आता है। सेलर का बोलने वाला चूहा जिसका नाम रोस्क्यूरो था वो ये सब कुछ देख रहा था और अब इस खास सूप को राजा और रानी को दिया जाना था। जब रानी सूप को पीने ही लगी थी कि रोस्क्यूरो ऊपर से रानी के सूप में गिर जाता है अचानक से, और जब रानी उसे देख लेती है कि एक चूहा उसके सूप में गिर गया तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिस वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है और रानी की मौत हो जाती है। रानी की मौत की वजह से पूरी सल्तनत डर जाती है और राजा बे इंतहा गुस्से में आ जाता है। वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इस चूहे को मार दिया जाए। रोस्क्यूरो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक विंडो तक पहुंच जाता है जहां से वो देखता है कि उसका सेलर उसे यहाँ छोड़कर भाग गया है। अब सिपाही उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और रोस्क्यूरो अपनी जान बचाते नाली के पास यानी एक ड्रेनेज के पास आ जाता है और इससे पहले कि सिपाही उसे मारते वो इस ड्रेनेज के अंदर चला जाता है। पर उसे एक दूसरा चूहा नजर आता है जो बूढ़ा था। यहाँ जितने भी चूहे थे ये सब उनके लीडर थे और रोस्क्यूरो को अपने साथ ले जाता है। राजा रानी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए वो सूप से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उन्हें बैन कर देता है। यहाँ पर रॉयल सूप डे जो होता है वो बहुत फेमस था। अब वो सूप डे कभी नहीं होगा और शाही शेफ अब सूप कभी नहीं बनाएगा, इसलिए शेफ का जो जीनी था वो अपेयर होना बंद कर देता है। इसी वजह से पूरे किंगडम में मुश्किल आ जाती है। यहाँ ना तो धूप निकलती है ना ही बारिश होती है। इस वजह से शहजादी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। साथ ही इस किंगडम में चूहों को भी इलीगल बैन कर दिया जाता है। वहीं चूहों की दुनिया में यानी जमीन के नीचे वाला हिस्सा दिखाया जाता है, वहाँ एक नया चूहा पैदा होता है। लेकिन ये चूहा बाकी चूहों से बिल्कुल अलग था क्योंकि इसके कान किसी खरगोश की तरह बड़े थे, इसलिए इस चूहे का नाम रखा जाता है डेस्प्रेसो। धीरे धीरे वक्त बीतता है और डेस्प्रो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से डेस्प्रो के कान बड़े थे इसी तरह वो सुनता भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो दूसरे चूहों से कहीं तेज आवाजें सुन सकता था। साथ वो इतना बहादुर था कि वो किसी से भी नहीं डरता। वो चूहों की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता था और उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो कभी मॉस वर्ल्ड जाए, यानी उस बड़े से नाले के अंदर जहाँ पर सभी बाकी चूहे रहते हैं। दरअसल ये एक ऐसी जगह थी जहाँ छोटे बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं थी। वहीं रोस्क्यूरो को दिखाया जाता है जो मॉस वर्ल्ड में घूम रहा था। उसे यहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन यहाँ पर अब वो फंस चुका था। माउस वर्ल्ड का जो लीडर था वो सभी चूहों पर अपनी हुकूमत करता था, सब पर अपना हुक्म चलाता, जो रोस्क्यूरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने बिल में बने चीज से हमेशा बाहर की तरफ देखता क्योंकि वो बाहर जाना चाहता था, ना कि इस तरह से जमीन के अंदर छुपकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। वहीं अगले सीन में हम डेस्प्रो को देखते हैं जो अपनी क्लास में था। टीचर सबको एक चीज का टुकड़ा दिखाती है और सारे के सारे चूहे डर जाते हैं, लेकिन डेस्प्रो निडर है, वो बिल्कुल नहीं डरता। दरअसल चूहे इस बात से डरते हैं क्योंकि इंसान इसी चीज के टुकड़े को दिखाकर उन्हें पकड़ लेते हैं। टीचर इस बात से परेशान हो जाती है कि डेस्प्रो दूसरे चूहों जैसा क्यों नहीं है, इसलिए वो डेस्प्रो के पेरेंट्स को बुलाती है और कहती है कि इसे इसके बड़े भाई के साथ रखो ताकि वो इसे सारे तौर तरीके सिखाए कि चूहे कैसे रहते हैं और कैसा बिहेव करते हैं। डेस्प्रो का बड़ा भाई उसे राजमहल की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और बताता है कि किस तरह से चूहे कागज को काटते हैं और किताबों को खराब करते हैं। लेकिन डेस्प्रो यहाँ पर एक किताब में कहानी पढ़ता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है।
یہ کہانی تھی ایک جانباز سپاہی کی جو راجکماری کی جان بچاتا ہے۔ اب ڈیسپرو بھی خود کو اپنے آپ کو ایک جانباز سپاہی کی طرح امیجن کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ایک بہادر سپاہی ہے۔ یہاں سے واپس جانے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو سپاہی سمجھتا ہے اور ہوتا بھی وہ سپاہی کی طرح ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک دن وہ راجکماری کو اداس دیکھتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے اور شہزادی سے بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے۔ شہزادی اس کا بیہیویئر دیکھ کر اس سے بہت امپریس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈیسپرو اسے اپنی وہی کہانی سناتا ہے، اسی جانباز سپاہی کی جس نے شہزادی کو بچایا تھا۔ وہ کہانی شہزادی کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ڈیسپرو یہ کہانی پوری نہیں پڑھ پایا تھا، اس لیے وہ کہانی کا اینڈ شہزادی کو نہیں سنا پاتا، لیکن شہزادی اس کا اینڈ جاننا چاہتی تھی۔ ڈیسپرو شہزادی سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ پوری کہانی پڑھ کر آئے گا اور پھر سے شہزادی کو وہ کہانی سنائے گا۔ اب ڈیسپرو کے ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے انسانوں سے بات کی، جو چوہوں کی دنیا میں ایک بہت بڑا جرم تھا۔ وہیں ڈیسپرو کو دیکھتے ہیں جو کہانی کو پورا پڑھنے کے لیے ایک بار پھر سے لائبریری میں جاتا ہے، لیکن تبھی یہاں پر کونسل کے ممبرز آتے ہیں جو اسے پکڑ کر کونسل میں لے جاتے ہیں۔ اس نے کئی رولز کو توڑا، اس لیے اسے ماؤس ورلڈ سے نکالا جاتا ہے اور زمین کی گہرائیوں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پوری طرح سے اندھیرا تھا۔ لیکن ڈیسپرو خود کو ایک بہادر سپاہی سمجھتا ہے، اس لیے وہ بنا ڈرے اور بنا رکے اندھیرے راستوں سے ہوتا ہوا ایک جیل تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت سارے چوہے جیلر کو پریشان کر رہے تھے۔ سارے چوہے تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن ڈیسپرو کو جیلر پکڑ لیتا ہے۔ ڈیسپرو سے وہ کہانی سناتا ہے جو اس نے پرنسس کو سنائی تھی، لیکن جیلر کو یہ کہانی پسند نہیں آتی، وہ اسے وہیں پر اکیلا پھینک کر چلا جاتا ہے۔ تبھی باقی چوہے وہاں آتے ہیں اور ڈیسپرو کو اٹھا کر اپنے اسے بوڑھے لیڈر کے پاس لے جاتے ہیں، جس لیڈر کو آج سے کئی سال پہلے روزکیورو ملا تھا۔ یہ لیڈر بہت ظالم تھا جو روزکیورو کو اپنے جیسا جنگلی بنانا چاہتا تھا، لیکن آج تک روزکیورو اس کی طرح نہیں بنا۔ اب یہ ڈیسپرو کو ایک ارینا میں چھوڑتے ہیں اور اس کے اوپر ایک بلی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بلی چین سے بندھی ہوئی تھی اور لیڈر دھیرے دھیرے چین کو ڈھیلا کر رہا تھا، کیونکہ اب فائنلی روزکیورو بھی انہی کی طرح جنگلی بننے کو تیار تھا۔ ڈیسپرو کو روزکیورو کے حوالے کیا جاتا ہے۔ روزکیورو ڈیسپرو کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں پر یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے۔ وہیں محل میں شہزادی کو دکھایا جاتا ہے جو ہمیشہ اداس رہتی تھی۔ یہاں پر اس کی ایک نئی میڈ آتی ہے جو خود بھی شہزادی بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ شہزادی کی بہت ساری چیزیں چراتی ہے اور خود کو شہزادی جیسا فیل کراتی ہے۔ اس کا نام تھا مک، اور جب مک ایسا کر رہی تھی تبھی وہاں کے سینئر میڈس نے اسے دیکھ لیا۔ اس کی وجہ سے وہ اس کا کام بدل دیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہیں اب جیل میں سیلز میں کھانا پہنچانا ہوگا۔ مک جب کھانا لے کر جیل میں جاتی ہے تو وہاں کا جیلر اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے اور اس کے کھانے کو پھینک دیتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد مک کہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسی ویسی میڈ مت سمجھو، میں شہزادی کے کام کرتی ہوں۔ شہزادی کا نام سنتے ہی جیلر اور بھی غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ نام دوبارہ نہیں سننا۔ اس کی خود کی بھی ایک بیٹی تھی جسے وہ شہزادی بنانا چاہتا تھا، پر پیسوں کی کمی کی وجہ سے اسے اپنی بیٹی کو کسی اور کو پالنے کے لیے دینا پڑتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں یہاں پر روزکیورو بھی سن لیتا ہے اور ڈیسپرو کو بتاتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے ہی رانی کی جان گئی تھی، جس کے بعد پورے کنگڈم میں اکال پڑ گیا، ہر طرف اداسی ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ راجکماری ہمیشہ اداس رہتی ہے۔ روزکیورو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ راجکماری سے معافی مانگے گا، اس لیے وہ چھپتا ہوا راجکماری تک چلا جاتا ہے۔ راجکماری جب اسے دیکھتی ہے تو پہچان لیتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی موم کی جان گئی۔ اچانک سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ روزکیورو سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شہزادی اس کی ایک بات نہیں سنتی اور یہاں پر اس کا شور سن کر سپاہی آ جاتے ہیں جو روزکیورو کا پیچھا کرتے ہیں۔ اسے نفرت ہو گئی تھی، اسے لگتا تھا کہ شہزادی نے اس کی انسلٹ کی، اس لیے وہ اب اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ مک کے پاس جاتا ہے، اسی میڈ کے پاس جو خود کو شہزادی سمجھتی تھی۔ روزکیورو اس کے کانوں میں زہر بھرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے اگر ہم شہزادی کو بندی بنا لیں تو تم اس کی جگہ لے سکتی ہو۔ مک اس کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ وہ
شہزادی کو نیچے جیل کے دھانے میں لے جاتی ہے، لیکن روزکیورو میک کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ وہ ان دونوں کو سیل کے اندر بند کر دیتا ہے۔ جب یہ بات ڈیسپرو کو پتہ چلتی ہے تو وہ شہزادی کے پاس جاتا ہے۔ شہزادی اسے اپنے گلے کا لاکٹ دیتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے فادر کو دے دینا۔ ڈیسپرو اپنی جان پر کھیل کر سارے ٹریپ سے بچتا ہوا وہ لاکٹ لے کر راجا کے پاس نکل جاتا ہے، لیکن وہ لاکٹ اس سے گر جاتا ہے۔ جب وہ راجا کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے، لیکن راجا آج بھی افسوس میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اس کی بات نہیں سنتا۔ اب ڈیسپرو کو صرف ایک ہی راستہ دکھائی دیتا ہے، اس کی فیملی۔ وہ اپنی فیملی کے پاس جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی فیملی اسے دیکھتی ہے وہ سب کے سب ڈر جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی گھوسٹ ہے۔ اصل میں ڈیسپرو کو جن اندھیرے میں پھینکا گیا تھا وہاں سے کبھی کوئی زندہ بچ کر واپس نہیں آتا۔ ڈیسپرو انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ڈر کے مارے۔ اس لیے ٹاؤن کی جو اب اگلے سین میں ہمیں وہی شیف دکھایا جاتا ہے جو کبھی سوپ بناتا تھا۔ اسے ہر طرف سبزیاں ہی نظر آ رہی تھیں، بلکہ آواز سن کر وہ اٹھ جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ پھر سے سوپ بنائے گا۔ جیسے ہی سوپ کی خوشبو پورے ٹاؤن میں پھیلتی ہے، اس کا جینی بھی واپس آ جاتا ہے جو اس کی سوپ بنانے میں مدد کرتا تھا، اور اس کنگڈم میں جو اکال پڑا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بارش ہونا شروع ہوتی ہے۔ ڈیسپرو اب شیف اور جینی کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ شہزادی کی جان خطرے میں ہے، ہمیں اسے بچانا ہوگا، لیکن شیف اس کی باتوں پر غور نہیں کرتا۔ لیکن جینی اس کے ساتھ یہاں سے راجکماری کو بچانے کے لیے چل پڑتا ہے۔ وہیں شہزادی کو دیکھتے ہیں جو جنگلی چوہوں کے بیچ میں پھنس جاتی ہے جنہوں نے اسے بندی بنا رکھا تھا۔ اب وہ چوہوں کے لیڈر کے قبضے میں تھی جو کہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ روزکیورو آج بہت خوش تھا۔ وہ سب کو بتاتا ہے کہ روزکیورو ہمارے لیے ایک شہزادی لے کر آیا ہے اور اب آج ہم سب شہزادی کو کھائیں گے۔ یہاں پر ڈیسپرو اور جینی بھی جاتے ہیں، لیکن جب یہ سیڑھیوں سے جا رہے تھے تو ان دونوں گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جینی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ وہ ڈیسپرو کو کہتا ہے تم جاؤ اور شہزادی کو بچاؤ۔ وہیں ہم لیڈر کو دیکھتے ہیں جو روزکیورو کو کہتا ہے تم کھانے کی بیل بجاؤ، لیکن روزکیورو بہت زیادہ غصے میں انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ اسے شہزادی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب لیڈر خود ہی بیل بجاتا ہے اور سب کے سب چوہے شہزادی کو کھانے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ڈیسپرو بھی پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر وہ کیٹ جسے انہوں نے چین سے باندھ رکھا تھا اسے آزاد کر دیتا ہے۔ کیٹ سبھی چوہوں کے اوپر حملہ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگتے ہیں۔ روزکیورو بالکل ایک ہی تھا جو شہزادی کے لیے دوسرے چوہوں سے لڑ رہا تھا۔ اسی وقت اسے لیڈر پکڑ لیتا ہے۔ تبھی باہر ٹاؤن میں کئی سالوں بعد دھوپ آتی ہے اور دھوپ کی ایک روشنی اس ہیرے کے لاکٹ پر پڑتی ہے جو راجکماری نے ڈیسپرو کو دیا تاکہ وہ اس کے فادر کو دو۔ ہیرے سے لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے، یہاں زمین کے نیچے ماؤس ورلڈ میں بھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں چاروں طرف روشنی ہوتی ہے۔ زمین پر ڈیسپرو کو ایک میگنیفائنگ گلاس ملتا ہے جس کی روشنی وہ سیدھا اس لیڈر کی آنکھوں پر ڈالتا ہے۔ لیڈر نیچے ارینا میں گر جاتا ہے جہاں پر ایک کیٹ تھی۔ کیٹ سے بچنے کے لیے اسی سیل کے اندر چلا جاتا ہے اور کیٹ بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ تبھی شہزادی اس گیٹ کو بند کر دیتی ہے اور اس طرح سے کیٹ لیڈر کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی نے روزکیورو کو معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی ماں کی موت ایک حادثہ تھی۔ اب ہم شہزادی کی میڈ کو دیکھتے ہیں جو ابھی سیل کے اندر ہی تھی۔ جیلر جب سیل کے اندر جاتا ہے تو اس کی گردن پر ایک نشان دیکھتا ہے اور اسے پہچان جاتا ہے کہ یہ تو اسی کی بیٹی ہے۔ بیٹی کو پا کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور بیٹی کو بھی اس کے فادر واپس مل گئے تھے۔ ان کی بیٹی شہزادی سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہے اور اپنے فادر کے ساتھ فارم میں رہنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ پھر راجا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سوپ جسے رائل سوپ کے نام سے دنیا جانتی تھی اور وہ پوری دنیا میں مشہور تھا، ایک بار پھر سے شروع ہوتا ہے۔ ڈیسپرو اب شہزادی کا ایک اچھا دوست ہے۔ وہیں روزکیورو کو دکھایا جاتا ہے جو پہلے کی طرح ایک بار پھر سے سمندر کی سیر کرتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک جانے کے لیے نکل پڑتا ہے، اور اسی کے ساتھ کہانی کی ایک ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔